डीप डाइव में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारे पास जो मवाद है वो इस्लाम में इज़्दिवाजी ताल्लुकात के एक ऐसे पहलू पर है जिस पर अमूमन इतनी बात नहीं होती। मौजू है मुस्लिम ख़वातीन की कुर्बत और आप कह लें जिनसी ज़रूरियात। जी। हमारे माखज़ का जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि आजकल का जो एक महदूद कानूनी नुक्ता नज़र है ना, बिल्कुल। जिसमें बीवी के फ़राइज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जी, वही। तो माखिस कहता है कि ये नुक्ता नज़र अक्सर उस हमदर्दाना और जामा रवैये पर पर्दा डाल देता है जो इब्तदाई इस्लामी तारीख में हमें मिलता है। बिल्कुल। और ये गुफ्तगू सिर्फ नजरियाती नहीं है। माखिज हमें सीधा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खुलफाए राशिदीन के दौर में ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि इस मसले को सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत के तौर पर देखा जाता था। जी, खास तौर पर औरत के जाविये से। और ये इस सोच से बहुत मुख्तलिफ है जो आजकल आम है। तो आइए ऐसी आम तासुर से ही शुरू करते हैं। जी। अक्सर ये बात सुनने को मिलती है, ख़ास तौर पर कानूनी मुबाहिस में, कि बीवी पर शौहर की जिनसी ज़रूरियात पूरी करना लाजिम है। मखिस कहता है कि अगर रिश्ते को सिर्फ इस एक नुक्ते तक महदूद कर दिया जाए जी, तो ये बहुत तबाहकुन हो सकता है। तबाकुन इसलिए कि ये पूरे ताल्लुक को एक तरफा लेन देन बना देता है ना। सही। एक तासुर उभरता है कि कुर्बत कोई ऐसी चीज है जो औरत मर्द को देती है, जैसे कोई खिदमत हो। अच्छा। इस सोच में ये तसव्वुर ही गायब हो जाता है कि औरत की अपनी भी जिस्मानी और जज्बाती ज़रूरियात होती हैं, उसकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। और माखज़ का इस्तिदलाल यही है कि ये तर्ज फ़िक्र इस्लाम की असल रूह के बिल्कुल मुनाफी है। जी हाँ। और वो इस दावे को साबित करने के लिए सिर्फ दलाइल नहीं देता, बल्कि ठोस तारीखी मिसालें पेश करता है। और पहली मिसाल ही बहुत आप कह लें चौंका देने वाली है। जी, जो पैगंबर इस्लाम के दो करीबी सहाबा सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु और अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है। जी, अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपनी इबादत गुजारी और दुनिया से लाताल्लुकी में बहुत मशहूर थे। मतलब वो सारी रात नमाज पढ़ते और सारा दिन रोजा रखते। अच्छा। तो जब उनके गहरे दोस्त सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हा उनसे मिलने गए, उन्होंने देखा कि अबू दरदा की अहलिया के कपड़े मैले हैं, हालत कुछ प्रागंदा है। यानी कुछ गड़बड़ थी। जी, बज़ाहिर वो अपनी देखभाल नहीं कर रही थीं। तो सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन भांप लिया कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, इसके पीछे कोई गहरी वजह है। उन्होंने पूछा भी कि ये क्या मामला है? बिल्कुल। और अहलिया ने बहुत ही माने खेज अंदाज में जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आपके भाई अबू दरदा को दुनिया की कोई हाजत नहीं है। ये एक बहुत लतीफ इशारा था कि उनके शौहर अपनी इबादत में इस कदर गुम हैं कि वो अपनी बीवी की इज़्दिवाजी ज़रूरियात को यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं। और माखिज़ वाज़े करता है कि यहाँ सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि जिस्मानी खुर्बत की बात हो रही थी। जी हाँ। ये तो बड़ी जुर्रत की बात है, अपने दोस्त को ये कहना कि तुम्हारी इबादत तुम्हारी बीवी का हक मार रही है। मुझे तो लगता है आजकल कोई ऐसा कहने से पहले 100 बार सोचेगा। यही तो इस वाक़ये की खूबसूरती है। ये हमें उस दौर की कम्युनिटी के बारे में बताता है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात को ज़ाती मामला कहकर नज़रअंदाज नहीं किया। नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक अदम तवाज़ुन के तौर पर देखा। वो रात को वहीं रुके और जब अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को इबादत के लिए उठने लगे तो सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें रोक दिया और कहा, सो जाओ। अच्छा। फिर जब वो दोबारा उठे तो फिर रोक दिया। आखिरकार रात के आखिरी पहर में उन्होंने कहा, अब उठो और नमाज पढ़ो। और फिर उन्होंने वो मशहूर नसीहत की जो आज तक दोहराई जाती है। जी, उन्होंने कहा, बेशक तुम्हारे रब का तुम पर हक है और तुम्हारे नफ्स यानी तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। बस हर हकदार को उसका हक दो। वाह, ये तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल। इसमें दीन, दुनिया, अपनी ज़ात और अपने शरीक हयात सबके हुकूक में एक तवाज़ुन कायम किया गया है। और सबसे अहम बात, जब ये वाक़या पैगंबर इस्लाम के सामने बयान किया गया तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था? माखिज़ के मुताबिक उन्होंने सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला की बात की मुकम्मल तायीद की। उन्होंने कहा, सलमान ने सच कहा। एक रिवायत में आता है कि उन्होंने इसे खूबसूरत नसीहत करार दिया। जी, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि इबादत के नाम पर भी बीवी के अज़दवाजी हुकूक को नज़रअंदाज करना दीन में नापसंदीदा अमल है।
تو یہ کوئی استثنائی معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک تسلیم شدہ اصول تھا۔ بالکل۔ تو یہ مثال تو پیغمبر اسلام کی زندگی سے ہے، لیکن کیا یہ رویہ ان کے بعد بھی قائم رہا؟ ماخذ ہمیں دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لے جاتا ہے، چاہے یہ مسئلہ ایک بالکل مختلف اور زیادہ عوامی انداز میں سامنے آیا۔ جی، اور یہ واقعہ اور بھی زیادہ ڈراماٹک ہے۔ ایک عورت خلیفہ عمر رضی اللہ کے پاس آتی ہے اور اپنے شوہر کے بارے میں بات شروع کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت نیک ہے، وہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ بظاہر تو یہ تعریف لگ رہی ہے، مطلب کوئی بھی سنے گا تو کہے گا ماشاءاللہ کیا ہی نیک شوہر ملا ہے۔ اور خلیفہ عمر رضی اللہ نے بھی پہلے یہی سمجھا۔ انہوں نے اس عورت کے شوہر کی تعریف کی اور اسے صبر کی تلقین کی۔ اور وہ عورت؟ وہ عورت شرم سے سر جھکا کر واپس جانے لگی، لیکن وہاں ایک اور صحابی کعب بن سور رضی اللہ بیٹھے تھے۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے اس عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اچھا؟ عمر نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے؟ تو کعب نے وضاحت کی، وہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی تھی، وہ دراصل اس کی شکایت کر رہی تھی۔ شکایت کر رہی تھی کہ وہ اس کی ازدواجی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ بالکل۔ یعنی اس نے اپنی بات کو اتنے مہذب انداز میں پیش کیا کہ خلیفہ بھی اس کا اصل مطلب نہیں سمجھ پائے۔ جی، اس سے اس دور کی حیا اور نزاکت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کا رد عمل دیکھیں، انہوں نے اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کیا۔ جی ہاں، وہ اس عورت کو واپس بلاتے ہیں اور کعب سے کہتے ہیں، چونکہ تم نے اس کی بات کا اصل مطلب سمجھا ہے، اس لیے تم ہی ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اور فیصلہ کیا ہوا؟ کعب نے پھر قرآن کی ایک آیت کی بنیاد پر فیصلہ دیا کہ شوہر کو کم از کم ہر 4 دن میں ایک بار اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، یعنی 3 دن وہ عبادت کر سکتا ہے، لیکن چوتھا دن بیوی کا حق ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی نجی یا شرمندگی والا معاملہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک جائز حق تھا۔ ایک ایسا حق جس کے لیے عورت ریاست کے سربراہ تک سے رجوع کر سکتی تھی۔ صحیح۔ یہی کلیدی نقطہ ہے۔ ماخذ انہیں اکا دکا واقعات کے طور پر نہیں، بلکہ ایک مستقل رویے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاشرے میں اس بات کا گہرا شعور تھا کہ عورت کی جنسی ضروریات حقیقی اور اہم ہیں۔ جی، اور ان کو نظر انداز کرنا ایک قسم کی زیادتی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن مثال تیسری ہے، جو انفرادی شکایت سے بڑھ کر ریاستی پالیسی کی تبدیلی پر منتج ہوئی۔ جی، یہ کہانی تو واقعی غیر معمولی ہے۔ بالکل۔ خلیفہ عمر رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے اپنے رعایا کی خبر گیری کے لیے، جی۔ اور انہوں نے ایک گھر سے ایک عورت کی آواز سنی جو کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اور وہ اشعار بہت ذاتی اور جذباتی تھے۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں تھے جو کسی فوجی مہم پر گیا ہوا تھا اور کافی عرصے سے واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی تنہائی اور اپنے شوہر کی قربت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ جی ہاں۔ مجھے اس کہانی میں جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ خلیفہ کا رد عمل ہے۔ آج کے دور میں کوئی حکمران ایسی بات سنے تو شاید اسے نظر انداز کر دے، یا شاید اس عورت کے کردار پر ہی شک کرنے لگے۔ بالکل، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کچھ بھی نہیں۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انہوں نے اس عورت کو شرمندہ نہیں کیا، نہ ہی اس کی خواہش کو غیر اخلاقی سمجھا۔ اس کے برعکس انہوں نے اسے ایک سماجی اور ریاستی مسئلے کے طور پر دیکھا۔ وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر کے پریشان ہو گئے۔ جی، انہیں احساس ہوا کہ اگر میں اپنی ریاست کی عورتوں کو ایسی تکلیف میں مبتلا کر رہا ہوں تو میں ایک حکمران کی حیثیت سے ناکام ہوں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ یہ صرف ایک قانون کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک ریاست کے سربراہ کا ایک عام عورت کی تنہائی کے شعر سن کر یہ کہنا ہے کہ ریاست کا نظام اس ایک فرد کی ضرورت کے مطابق جھکنا چاہیے۔ بالکل۔ یہ نقطہ آج کے دور میں کتنا انقلابی لگتا ہے، جہاں ذاتی ضروریات کو اکثر بڑی پالیسیوں کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ عمر رضی اللہ سیدھا اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ کے پاس گئے، جو پیغمبر اسلام کی زوجہ بھی تھیں، اور ان سے ایک بہت ہی ذاتی لیکن عملی سوال پوچھا۔ جی، انہوں نے کہا، بیٹی مجھے ایک معاملے میں مشورہ دو۔ ایک عورت اپنے شوہر سے زیادہ کتنی مدت تک دور رہ سکتی ہے؟ اور ظاہر ہے افسا پہلے تو جھجکیں۔ یہ ایک باپ اور بیٹی کے درمیان بہت عجیب سوال تھا۔ جی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قائل کیا کہ یہ امت کے ایک اہم مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے۔
تب حفصہ نے جواب دیا کہ 4، 5 یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ اور اسی ایک جواب نے اسلامی ریاست کی پوری فوجی پالیسی بدل دی۔ جی، اسی وقت خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی بھی فوجی کو 6 ماہ سے زیادہ محاذ پر نہیں رکھا جائے گا۔ کچھ روایات میں 4 ماہ کا بھی ذکر ہے۔ جی، باقاعدہ نظام بنایا گیا کہ فوجیوں کے بیچ وقفے میں رکھے جائیں گے تاکہ وہ اپنے گھر واپس آ سکیں اور اپنی ازدواجی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ ایک عام عورت کی ایک ذاتی ضرورت پوری ریاست کے لیے قانون بن گئی۔ ناقابل یقین ہے۔ واقعی، یعنی ریاست اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ مرد اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں۔ یہ ذمہ داری صرف مرد پر نہیں چھوڑی گئی بلکہ ریاست اس کی نگراں بن گئی۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی، جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ 6 ماہ کی حد بھی کوئی پتھر پر لکیر نہیں تھی۔ اچھا، یہ نہیں تھا کہ بس ایک قانون بن گیا اور اب صدیوں تک وہی چلے گا۔ جی، یہاں پر بعد کے علماء جیسے ابن تیمیہ اور خاص طور پر ایک فقہی مکتبہ فکر کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، بعد کے دور میں عظیم عالم دین ابن تیمیہ نے دلیل دی کہ عمر کا 6 ماہ کا فیصلہ اس وقت کے مدینہ کی عورتوں کے حالات اور برداشت کا ایک عمومی تخمینہ تھا۔ یہ کوئی آسمانی حکم نہیں تھا۔ جی، اصل اصول یہ ہے کہ بیوی کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور خاص طور پر مالکی مکتبہ فکر جو مدینہ کے عمل اور سماجی حقیقتوں پر بہت زور دیتا تھا۔ ان کے علماء کی کیا کہا؟ ان کے علماء نے کہا کہ نہیں، کوئی ایک مدت طے نہیں کی جا سکتی۔ ان کے نزدیک قانون کو انسان کی حقیقی ضرورتوں کے گرد گھومنا چاہیے، نہ کہ انسان کو کسی سخت قانون کے گرد۔ تو یہ کوئی ایک ہی اصول سب پر لاگو ہونے والی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ مالکیہ علماء نے کہا کہ اصل معیار عورت کی انفرادی ضرورت ہے۔ اگر کسی عورت کو زیادہ قربت کی ضرورت ہے اور اس کی عدم موجودگی سے اسے فتنے یا گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کی ضرورت پوری کرے۔ جی، چاہے اسے اپنا سفر مختصر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کا انحصار باہمی افہام و تفہیم اور ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے پر ہے۔ تو یہ کوئی کاروباری معاہدہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ اور متحرک رشتہ ہے جس میں دونوں کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ تو قانون کی روح کو سمجھنے والی بات ہے۔ جی، یہ اسلامی قانون کی خوبصورتی اور اس کی لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سخت اور بے جان احکامات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی انسانی حالات اور جذباتی ضروریات کو مد نظر رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بالکل، یہ لوگوں کی مختلف ضروریات کو تسلیم کرتا ہے اور ان کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی انسان دوست رویہ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہمارا ماخذ ایک بہت ٹھوس مقدمہ پیش کرتا ہے کہ ابتدائی اسلامی تاریخ میں خواتین کی قربت کی ضروریات کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ انہیں بہت اہمیت دی گئی۔ جی ہاں، یہ محض ایک قانونی فرض نہیں تھا جسے عورت ادا کرتی ہے، بلکہ یہ اس کا ایک بنیادی انسانی حق سمجھا جاتا تھا، جس کا تحفظ کیا جاتا تھا، جسے سماجی سطح پر تسلیم کیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ ریاست اس حق کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پالیسیاں بھی تبدیل کرتی تھیں۔ زور، توازن، لچک اور باہمی خیال رکھنے پر تھا، نہ کہ یک طرفہ ذمہ داریوں پر۔ بالکل۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ یہ ماخذ اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ کس طرح تاریخی فہم مذہبی قانون کی جدید اور اکثر سخت تشریحات کو ایک نیا زاویہ دے سکتی ہے۔ جی، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیگر قانونوں کے پیچھے موجود جو اصل سیاق و سباق اور نیت ہے، اس کو دوبارہ دریافت کرنا آج ان کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے قوانین جنہیں ہم آج سخت اور ناقابل عمل سمجھتے ہیں، ان کی اصل روح بھی اسی طرح ہمدردانہ اور انسان دوست ہو۔